الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected brothers, my respected mothers and sisters, all those who are listening and watching, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت، محبت، احترام، توجہ اور مدینہ منورہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، آبرو انبیاء، سبب تخلیق کائنات، قادر مطلق کے نائب مطلق، سرکار ابد قرار، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وصحبہ وبارک وسلم. ہم سب کے امام، our Imam, the defender of Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, the savior of our Iman, Imam Ahl Sunnat, Ala Hazrat Fazil Barelvi, Rahmatur Ridwan. He says, Ahl Sunnat ka hai beda par ashab huzur. Ahl Sunnat ka hai beda par ashab huzur. نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. Today again we are here remembering the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala, and more specifically tonight's topic is Ahlul Bayt, the family of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Whenever you mention Ahlul Bayt, then the people of Iman, those who have faith and Iman and true Aqidah, you can find a happiness on their faces. That was the sign mentioned by Sa'ad ibn Abi Waqqas. جب ہم چاہتے کہ find out who is Mu'min and who is Munafiq, all they have to do is just mentioning the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اہل بیت اطہار کا ذکر کر دیتے، پھر کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی سمجھ لیتے یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی پتہ چل جاتا کہ وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟
you maybe have a question, why is really loving Ahl Bayt Athhar is a part of Iman? Yes, it is. Yes, it is. The verse which I have recited, in this verse Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Allah only intends, Allah wants to remove impurity from you, O Ahl Bayt. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, and purify you extensive purification. یطہرکم تطہیرا, یعنی اللہ ناپاکی کو تم سے دور لے جانا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیتا ہے اور پاک کر دینا چاہتا ہے. That is Allah subhanahu wa ta'ala says. حضرت امام قاضی ایاز مالکی یحسبی رحمت اللہ تعالی علیہ, one of the greatest imams of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, whose Mazar Sharif is in Morocco. Imam Qazi Ayaz Yasubi Maliki, he have written a book. Name of the book, Ash-Shifa bi Ta'arifi Huquq al-Mustafa. Ash-Shifa bi Ta'ariqi Huquq al-Mustafa. In this book, Alhamdulillah, this faqir have a direct connected chain from me to Hazrat Imam Qazi Ayaz Maliki Yasubi Rahmatullahi Ta'ala alayh, and from them him to Rasulullah Sallallahu Ta'ala alayhi Wasallam. So in this book he have mentioned a statement of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. This is the point, this is the maslak of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala used to say, the people nowadays, those who says وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he don't love, he doesn't respect Ahl Bayt. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ, he have taken many things away from family of Rasulullah, so and so, نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. I want all of you to listen this. سنیں اس کو اور سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق radiyallahu ta'ala, he says, as you respect Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, as you love Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, in the same form you should love and respect Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. جیسے تم نبی کی تعظیم کرتے ہو, جیسے تم نبی کی تعظیم و محبت کرتے ہو, ایسے نبی کے گھرانے کی بھی تعظیم اور محبت کرنا ضروری ہے تم پر. Who says this? Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. You maybe have some confusion. Let me clarify it. حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے کیوں فرمایا؟ The ruling is, جز کی تعظیم کل کی تعظیم ہوتی ہے. If you're respecting a part, it means you're respecting the whole entire thing. If you're respecting a verse of Al-Quran, then you are respecting Quran. If you're loving verse or surah of Quran, then you're loving the whole Quran. یہی مطلب ہے اس کا. قرآن کی ایک آیت کی محبت, قرآن کی محبت, قرآن کی ایک آیت کی تعظیم, قرآن کی تعظیم. اب مجھے بتاؤ, نبی کل ہیں اور اہل بیت نبی کا حصہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یعنی حضور نور کا مرکز ہے, اور وہ نور بٹ کے جو نکل رہا ہے وہی نور اہل بیت ہیں. اہل بیت ہیں. اہل بیت کی تعظیم کیوں؟ کیونکہ ان کے بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے. It is a respect to the blood of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ ہمیں صحابہ سکھاتے ہیں, اولیاء سکھاتے ہیں, اور بزرگان دین سکھاتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا عنوان اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت کا تذکرہ بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے. اہل بیت میں we know زیادہ تر جو پاپولیرٹی آج ہماری مجالس میں, محافل میں ہوتی ہے, پنجتن پاک کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بعد غوث اعظم دستگیر سید احمد کبیر رفاعی, حضور خواجہ غریب نواز, حضرت مخدوم سمنا, حضرت سلطان محبوب الہی, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, حضرت صابر پاک کلیر شریف, ان سارے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. سب یہ اہل بیت سے ہیں, یہ سب اہل بیت سے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اہل بیت جہاں سے
یہ مرکز، یہ سلسلہ چل کر کے آیا ہے، وہ کڑی اس کا مرکز، اس کا سینٹر ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So in tonight's talk I want to continue from where I have left yesterday. I mentioned few moments and few parts of a few moments of life of Sayyida خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی حیات کے کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے کل رکھے. And I said yesterday, today inshallah I will mention why she smiled only once in 6 months. In this entire 6 months after the demise of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the departure of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنی وفات تک اس پورے عرصے میں she smiled only once. صرف ایک مرتبہ مسکرائی، ایک ہی مرتبہ. You know why it is? You know that? Allahu Akbar. Before I mention this, let me read one another narration which is very very beautiful and blessed narration. The narration is, before Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam leaving this world, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam did not inform it to any companion. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam did not inform any companion that I am leaving this world, but Rasulullah sallallahu alayhi wasallam informed Khatun Jannat radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Bibi Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, our mother of believers, she says, once I was sitting and Fatima was sitting next to me, and Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam sitting next to Fatima to Zahra radiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam said something to Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallam whispering, Huzur ne kaan mein kuch kaha. Then what Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, when Rasulullah sallam said this thing, Sayyidah Aisha Siddiqa says, what I saw, Fatima Zahra started tearing up. Fatima Zahra rone lagi. After that, after a few seconds, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said something again, Hazrat Khatun Jannat ke kaan mein. Then she started smiling. Actually, it could be, یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا نا کہ حضور پہلے دوسری خبر دیتے لیکن اس کے بعد اور خبر دیتے، لیکن نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری لختے جگر کے چہرے پہ یہ جو دکھ کے آثار ہیں باقی رہیں، کبھی نہیں چاہتے تھے. حضور نے بہت محبت کی ہے بیٹیوں سے محبت کی ہے. حضور نے، یاد رکھو، حضور نے اتنی محبت کی بیٹیوں سے، بچیوں سے اتنی محبت کی کہ پوری کائنات مل کے بھی کوشش کرے نا وہ محبت کا صدقہ یا ایک حصہ بھی ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتی. نبی کے آنے سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن جب نبی تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، listen, I am the father of daughters. اللہ made me father of daughters. اللہ نے مجھے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. اب قیامت تک کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ پیدا ہونے والی لگنے میں بیٹی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. حضور نے اس پورے کانسیپٹ ہی کو بدل دیا. جہاں لوگ بیٹی کی پیدائش پہ غم مناتے تھے، اپسیٹ ہوتے تھے، حضور نے وہ سلسلہ ہی بدل دیا اور لوگ امید کرنے لگے. اور حضور فرماتے ہیں، حضور اللہ بیٹیوں کا جو مقام حضور نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہو اور وہ اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے تو حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں سب مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. ایوری ول سرچنگ می، سب مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. میں ایسے باپ کو تلاش کروں گا جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر کے نکاح کر دیتا ہے، تاکہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور نے سارا سسٹم ایسا بدل دیا کہ قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو احسان مند ہونا چاہیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے. بہرکیف حضور نہیں چاہتے تھے کہ خاتون جنت کے چہرے پہ غم کے آثار ہوں. حضور وہاں سے تشریف لے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, she asked Fatima, what happened? I never seen happiness and sadness that close. میں غم اور خوشی کو اتنی نزدیک میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. What happened? حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, it is actually a secret of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I can't open it. اب میں بتا نہیں سکتی
جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے بتایا. اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, look فاطمہ, I am departing from this temporary world. میرا ٹائم, مجھے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے, مجھے جانا ہے. جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میرا دل ٹوٹ گیا, رونے لگی کہ how could I live without you یا رسول اللہ, میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں یا رسول اللہ, کیسے رہ سکتی ہوں. جب حضور نے یہ دیکھا, then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, amongst my family you will be the first person who will meet me. میری فیملی میں, میرے خاندان میں جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا فاطمہ وہ تم ہی ہو. جیسے حضور نے یہ فرمایا تو فاطمہ مسکرانے لگی, خوش ہو گئی ہوں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا فاطمہ ایسا ہی نہیں, اب تم جہاں رہتی ہو اس طرح, لیکن جب تم وہاں ملنے مجھے آؤ گی اس دنیا سے نکل کر کے, تو اس وقت اللہ نے تمہارے لیے سرپرائز رکھا ہے. کیا سرپرائز ہے؟ فرماتے ہیں حضور, اللہ تمہیں پوری جنتی خواتین کا سردار بنا کر کے جنت میں رکھے گا. الحمدللہ. سو یہ خاتون جنت, یہ مسکراہٹ کے بعد یہ 6 مہینے جو باحیات رہی یا 8 مہینے according to some narrations, she didn't smile only once except one time. جب ایک مرتبہ مسکرائی, اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ all my sisters, those who are listening to me now, all my mothers, those who are listening to me now, I very humbly and with respect kindly request all of you, listen this not from only your ears, from your heart. اپنے دل سے سنو. میری ہر وہ بہن جو اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے نا, all my sisters, those who are not covering their heads nowadays, all my sisters, I respect all of you. I respect all of you. میں سب کی تعظیم کرتا ہوں, سب کا ادب کرتا ہوں, لیکن میری اس بات کو سننا, دل کے کانوں سے سننا. Why Fatima smiled only once in these 6 months? اس پورے 6 مہینے 8 مہینے میں صرف ایک مرتبہ مسکرائی. کیوں؟ آج ہماری بہنیں سر سے دوپٹہ نکال کر کے ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ غیر محرم دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہے ہیں, اس کا احساس نہیں رہتا ہے. I want my all sisters to listen. اللہ ہماری ساری بچیوں کو توفیق دے کہ وہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلے. مدینہ شریف میں یہ ہوا کرتا تھا, the system which was in Medina Sharif, once a person, a lady, they pass away, they don't have janaza like we have nowadays here. جنازہ ایسا ہوتا تھا کہ it was open and they only covered the body with one chadar. ایک چادر سے وہ باڈی کو کور کر دیتے ہیں, اور خاتون اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا, باڈی کو کور کر دیتے. کفن کے بعد چادر ہوتی اور چادر سے باڈی کو کور کر دیا جاتا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت تو یہ ہے, آپ کے بال تو بہت دور کی بات ہے, بال تو بہت دور کی بات ہے, آپ کی چادر بھی غیر محرم نے نہیں دیکھی تھی. آپ کی چادر بھی غیر محرم نے نہیں دیکھی تھی. وہ تھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ بیٹھی تھی, حضرت اسماء بنت عمیس وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. they were discussing something and حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, she is like, آپ کے چہرے پہ غمی اور ایک طریقے کا ٹینشن تھا, فکر تھی, ایک طریقے کی فکر تھی. اور آپ فرماتی ہیں کہ look اسماء, the system which we have in Madinah al-Munawwara, I don't like it because a non-mahram have never seen my chadar. میری چادر بھی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھی ہے. کہیں میرے انتقال کے بعد ایسا نہ ہو کہ میری چادر کوئی غیر محرم دیکھے. بات چہرے کی نہیں ہو رہی ہے, بدن کی نہیں ہو رہی ہے, بالوں کی نہیں ہو رہی ہے, بات چادر فاطمہ الزہرا کی ہو رہی ہے کہ چادر بھی غیر محرم نہ دیکھے, چادر بھی غیر محرم نہ دیکھے. Then Hazrat Asma said, look, I've been to Habsha, Ethiopia. I saw there what they used to do, کہ کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی تھی اس سے ایک طریقے کی چھاتا اس طریقے سے بنا دیتے تھے, چھتری کی طرح, ایک cover like which we put on, if you go to subcontinent you will find on janaza they put a cover like this, then چادر اس کے اوپر ہوتی ہے, باڈی اس کے انسائیڈ ہوتی ہے, تب اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. Then Hazrat Asma bint Amis radiyallahu ta'ala anha says, she said, look, I can prepare same janaza which I saw in Ethiopia, حبشہ میں جیسے میں نے دیکھا میں ویسے تیار کروں گی. جب آپ نے کہا تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کنفرم کیا. She confirmed, can you prepare it samely?
ایسے آپ تیار کر سکتی ہیں کہ میرے جنازے کو ایسے کور کر دیا جائے اور اس کے اوپر الگ کپڑے ڈال دیے جائیں تو فاطمہ کی کوئی چادر کسی کو نظر نہ آئے. تو حضرت اسما کہتی ہیں یس آئی کین ڈو دس. The only time when Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha smiled. That is the only time after the demise of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. This is the only time when Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha smiled. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ جاتے جاتے بھی بتا کے جا رہی ہیں قیامت تک میرے نانا کی امت میں آنے والی بچیوں فاطمہ کی اس بات کو یاد رکھنا. فاطمہ 6 مہینے کبھی ہنسی نہیں, اور ہنسی تو بھی صرف اس لیے کہ جاتے وقت بھی پردے کا ایسا انتظام ہو گیا کہ خاتون جنت کی چادر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, نہیں دیکھ سکتا. That is فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She is your ideal, my sisters. She must be, she should be your ideal. یہ ہماری ماں اور بہنوں کی آئیڈیل, ہماری خاتون جنت ہونی چاہیے. ان کی ہسٹری کو پڑھیے, ان کی حیات کو پڑھیے, ان کی لائف کو پڑھیے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Yesterday I mentioned جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, جب آپ کے نکاح کا وقت آیا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضور نے کیا دیا؟ ایک چادر دی, ایک چادر دی, اور اس میں بھی 17 پیچز لگے ہوئے تھے, 17 پیچز لگے ہوئے تھے. حضور نے کہا یتیم بچوں کا خیال ہے فاطمہ, میں ان کا خیال اور ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں, یہ چادر تمہارے لیے کافی ہے. Once what happened, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam mentioning in his khutbah, in his bayan, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu was listening to it. When Rasulullah sallallahu alayhi wasallam completed his bayan, he came back to his home. Hazrat Ali came back to his home. Hazrat Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha noticed that Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu he's not like usual. جیسے ہر دن ان کے چہرے پہ ایک ہنسی ہوتی تھی, آج ویسی ہنسی نظر نہیں آ رہی ہے. But the matter was not that. Hazrat Ali radiallahu ta'ala was thinking something else. Sayyidah Fatima Zahra radiallahu ta'ala, she asked Hazrat Ali radiallahu ta'ala, why? کیا بات ہے, آج چہرے پہ آپ کے خوشی کے آثار نہیں ہیں. What is the reason behind it? کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں فاطمہ, میں بیٹھا تھا حضور کے بیان میں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے نکاح کا تذکرہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم mentioned the wedding of daughter of سلیمان علیہ السلام. سلیمان جن کو اللہ نے سلطنت عطا کی تھی زمین کی, حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی, وہ حضرت سلیمان جو چونٹی کی بات کو بھی سن لیتے ہیں, جس کا ذکر اللہ نے سورہ نمل میں کیا ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بیٹی کی بات کر رہے تھے, ان کی بیٹی کی شادی کی حضور بات کر رہے تھے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم was saying کہ حضرت سلیمان gave his daughter so and so much things, اتنی کنیزیں عطا فرمائیں, اتنی جائیداد دی, اتنا مال دیا, یہ سب کچھ دیا. حضور یہ ذکر فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ میں یہ بات سوچ لی, اپنے آپ میں سوچ لی. حضرت علی کا وہ کوئی معاملہ نہیں تھا, لیکن حضرت فاطمہ کے دل میں یہ بات آئی, سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی سن کر کے شاید ان کو ایسا ہو, بٹ ناٹ دیٹ واز ناٹ دا ریزن, وہ ریزن نہیں تھا. بہرکیف حضرت خاتون جنت نے جب پوچھا, حضرت علی نے بتا دیا, تو حضرت خاتون جنت کو ایسا لگا, شی فیل شاید اس وجہ سے ہو, مے بی بیکاز آف دیٹ. تو حضرت خاتون جنت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ, علی نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شان اور اس کی شادی اور شادی میں جو معاملات پیش آئے اسے سن کر کے آئے ہیں, تو ذرا اپنے نبی کے داماد کو یہ بھی بتا دے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی کیسی ہے. یا اللہ یو انفارم, تو بتا دے. حضرت علی سو گئے, رات ہوئی, یو وینٹ ٹو بیڈ. رات میں آپ نے کیا دیکھا؟ جنت ہے, جنت, پیراڈائز. ایک تخت لگا ہوا ہے, ہر طرف حوریں ہیں, غلمہ ہیں, پریاں ہیں وہاں کی, جنتی حوریں ہیں. ایک تخت پہ خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مینشن اٹ, فرماتے ہیں کہ جنت کے اس تخت پہ خاتون جنت تشریف فرمائے, خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہیں, خاتون جنت بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت علی لوکنگ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل وومن, شی کمز ٹو
Sayyidah Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha, and she was waiting that Fatima at least once she will have a look of this lady. فاطمہ ایک مرتبہ صرف نظر اٹھا کر کے اس خاتون کی طرف دیکھیں. انتظار کر رہی ہیں. خاتون جنت کی نظر بھی اس طرف نہیں اٹھ رہی ہے. آپ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت علی عالم خواب میں ہی in the dream he asked فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اے فاطمہ. وہ خاتون کافی دیر سے کھڑی ہے, شاید ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھو, آپ دیکھتی کیوں نہیں ان کی طرف, کون ہے وہ خاتون؟ Then فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا replies, look, listen to this answer. She replies, علی, یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جن کی شادی کے تذکرے آپ مسجد نبوی میں سن کر کے آئے تھے. سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دنیا میں جو دینا تھا دیا, لیکن میرے بابا نے پھٹی چادر دی, لیکن اللہ نے جنت میں سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کو میری کنیز بنا دیا ہے. That is what Fatima Zahra رضی اللہ تعالیٰ. Those who are اہل بیت اطہار, وہاں جو کنیزائیں دی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کو, اللہ نے یہاں جنت کی حوروں کو میری کنیز بنا دیا ہے. Here we have few lessons to learn. اس بات سے حضور نے ظاہر میں کچھ نہیں دیا, جہیز میں کچھ نہیں دیا, لیکن وہاں جو ملا وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ملا وہ سب آپ کے سامنے نظر میں ہے. ابھی جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا, یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام کریشنز, یور ایکسپیکٹیشن شوڈ بی فرام کریٹر. توقع مخلوق سے نہیں, خالق سے رکھو. توقع ایکسپیکٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. کیوں؟ بندوں سے امید لگاؤ گے تو پتا نہیں تمہاری امید پوری ہوگی کہ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, لیکن اللہ سے امید لگاؤ گے تو 100% پوری ہوگی, 100% پوری ہوگی. That will be a lesson you are getting from here. اس درس سے, آج کی مجلس سے آپ جو لے کے جا رہے ہیں کہ expect from Allah subhanahu wa ta'ala. And you know that when you expect from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah knows what you are expecting. اور اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی. اللہ فرماتا ہے جیسے حدیث قدسی it is, میں تو میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہاں پہ ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے, کبھی بھی کسی اور کے طرف جو چیزیں ہیں اس پہ نظر رکھ کے نہیں بیٹھنا. اسپیشلی شادی بیاہ کے معاملے میں, maybe we don't have that culture here, but if you go to India, Pakistan, Bangladesh, in Indian subcontinent, you will find this culture. This culture is actually, we have adopted it. The Muslim Ummah have adopted this culture from Hindus. ان سے اس کلچر کو اڈاپٹ کیا گیا, لیا ہے جہیز کا سسٹم. If you go to South India, in Kerala, in many places, they give gold in kilos. And this culture is non-Islamic culture, completely. This culture has came, we have adopted it from Hinduism. ہندوؤں سے ہم نے اس کلچر کو لیا, ہندوؤں کی رسموں سے اس کلچر کو لیا ہے. اور یہ جمع کرتے 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 بوڑھا باپ, he finishes his entire life finishes, اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے, بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی. یہ کلچر یہاں میں امید کرتا ہوں نہیں ہوگا, ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ you know that the falcon جو باز ہوتا ہے, باز جس کے حوالے سے اقبال کہتا ہے, عقابی روح جب تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل
آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. That's what Iqbal says. The falcon, it usually lives on top of the mountains. یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے اور بہت دور سے دیکھ کر کے شکار کرتا ہے. اور یہ جو ہے باز، یہ کبھی بھی in his entire life یہ کبھی بھی دوسرے کا شکار کیا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے. This bird only eats what he himself hunts. وہ جو خود شکار کرتا ہے وہی کھاتا ہے، اور پھر مری ہوئی چیز بھی نہیں کھاتا ہے. He gets a life like for sometimes 30 years, 60 years, 70 years تک بھی اس کی لائف ہوتی ہے. But once it passes 25 years, you know what happens? جب 25 سال اس کی عمر کے گزر جاتے ہیں, then what happens is its wings becomes heavy, وزنی ہو جاتے ہیں اس کے پر. It becomes heavy in a form that he can't fly. وہ اڑ نہیں سکتا, پرواز نہیں کر سکتا, اتنے موٹے ہو جاتے ہیں. اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے after 25 years. اور اس کے جو پیر ہوتے ہیں, پیر کے پنجے, وہ بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اب وہ باز اس حالت میں بھی کہ اڑ نہیں سکتا, شکار کر نہیں سکتا, تب بھی مردار نہیں کھاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, جا کر کے ماؤنٹین پہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتا ہے. چوٹی پہ بیٹھ کر کے اپنے پروں کو نوچنا شروع کرتا ہے, نوچ دیتا ہے اپنے پروں. اپنے پیر جو اس کے مڑے ہوتے ہیں اوپر, اس کے اوپر چمڑی آ گئی ہوتی ہے, اسے نوچ دیتا ہے. لیکن کسی دوسرے پرندے کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا ہے, اور نہ ہی مردار کھاتا ہے. بھوکا ہوتا ہے. جب تک یہ پیریڈ ٹائم گزرتا رہتا ہے نہیں کھاتا. یہ جب چھل لیتا ہے, اپنے پورے پروں کو اتار دیتا ہے, then after what happens, اب سنو, اللہ رزاق ہے. The one who gives you a sustenance, his sustainer, our sustainer is Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ رزق دیتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو, جب باز اس سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اب وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا, تو پرندے آ کر کے اس باز کے پاس گرتے ہیں اپنے آپ. Automatically the bird starts to fall in front of this baz, the falcon. پھر وہ ان پرندوں کو کھاتا ہے. کھانے کے بعد چند دن گزرتے ہیں کہ اس کے بدن پہ نئے پر آ جاتے ہیں, اس کی چونچ پھر سیدھی ہو جاتی ہے, پھر اڑنے لگتا ہے, پھر خود شکار کر کے کھاتا ہے. What is the lesson you are getting from here? کسی اور کی طرف مت دیکھو, خوددار بنو. کس کے پاس کیا ہے وہ مت دیکھو کہ اس کے پاس اتنا ہے تو مجھے وہ کچھ دے دے. نہیں, ایکسپیکٹ مت کرو کہ مجھے اس سے کچھ چاہیے. اسپیشلی جہاں آپ کے ان لاز ہوں یا شادی جہاں پہ آپ کو کرنا ہو, یوزلی ہوتا ہے لڑکے امید کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دے. نہیں بھائی, ایسا مت بنو, خوددار بنو. چونکہ اگر ایسا کرو گے یو لوز آل آف یور ریسپیکٹ, ساری عزت ختم ہو جاتی ہے. جو یہ حضور نے فرمایا جو ایسا چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. لیکن خوددار رہو تو اللہ عزت دیتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی باز جو 25 سال ہونے کے بعد پر اس کے سب ختم ہو چکے تھے, اللہ اسے نئے پر عطا کرتا ہے, نئی پرواز ادا کرتا ہے, اور پھر وہی اس طریقے سے اپنا خود انتظام کر کے کھاتا پیتا رہتا ہے. ایک پرندہ ہو کر کے جب وہ اتنا خوددار ہے, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہیں ہم, انسان جسے اللہ نے سب سے بہتر بنایا. یہ سبق کم سے کم ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. بہرکیف اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت اطہار. میں آپ کو بہت اہل بیت اطہار کے فضائل اگر سنانے لگوں تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں بیان کر سکتے. بہرکیف کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق ہے حسنین کریمین میں. سیدہ شباب اہل جنہ, یہ اپنی جگہ پہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ اپنی جگہ پہ. جب دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا چکھاتے ہیں؟ شہد. کیا چکھاتے ہیں؟ ہنی, ہے نا. کہیں پہ بھی جاؤ آپ, ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ, اینی ویئر یو گو,
when a new baby born, جب بچے کی ولادت ہوتی ہے, this newly born baby, the very first thing he tastes is honey, شہد. کیونکہ اطباء بتاتے ہیں کہ شہد میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بچے کو کوئی نقصان نہیں کرتی اور وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سارے بچے دنیا کے جب پیدا ہوتے ہیں تو شہد چاہتے ہیں. اور you know that what is this honey? What is honey? Do you know that? The honey is actually a vomit of honey bees. یہ شہد کی مکھیوں کی الٹی ہوتی ہے, شہد. And honey bee, it collects it from different flowers. اور وہ جو پتے ہوتے ہیں, وہ پتے ہوتے ہیں, فلاورز ہوتے ہیں جہاں سے شہد کی مکھی شہد چوستی ہے, ان کا ٹیسٹ کڑوا ہوتا ہے. لیکن جب شہد کی مکھی اسے چوس کر کے چھاتے میں ڈال دیتی ہے تو پھر وہ سب سے میٹھی چیز شہد بن جاتی ہے. You know how it happens? جانتے ہیں آپ, صوفیہ کہتے ہیں کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تمہاری مٹھاس کی وجہ کیا ہے, مٹھاس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی کہتی ہے, honey bee replies, کہ once I collect, جیسے ہی میں کڑوا رس پھولوں سے پتوں سے جمع کر لیتی ہوں تو وہاں سے لے کر چھاتے تک پہنچنے کے درمیان نبی پہ درود پڑھتی ہوں. مثال درود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو مٹھاس کڑوے رس کی جو مٹھاس میں بدل جاتی ہے, جو میٹھا پن ہے, وہ ان رسوں کا نہیں, نبی پہ درود کی برکت ہے, مصطفیٰ پہ درود کی برکت ہے, درود کی برکت ہے. اب مجھے بتاؤ, درود کی برکت سے آنے والا شہد دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی چکھتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت حسنین کریمین جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے شہد نہیں چکی. when Hassan born, حضرت حسن and حسین born, انہوں نے شہد نہیں چکی. جانتے ہیں انہوں نے کیا چکھا؟ انہوں نے مصطفیٰ کا لعاب دہن چکھا, لعاب دہن چکھا. جن کا نام لے کے شہد میں مٹھاس آتی ہے وہ خود اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں اور حسین کے منہ میں دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ فرق ہے کہ دنیا وہ چکھتی ہے جس کے نام کو لینے کے بعد اس شہد میں مٹھاس آتی ہے, اور حسنین اہل بیت وہ ہیں جو وہ مٹھاس نبی کے منہ سے سیدھے لیتے ہیں. یہ فضیلت سب کو میسر نہیں آتی, سب کو میسر نہیں آتی, سب کو نہیں آتی. اہل بیت اطہار اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ, بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ ہمیں ان کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے, اہل بیت میں بہت سارے لوگ ہیں, چونکہ ہم نے ہمارے بھائیوں کے لیے for our brothers we have mentioned many things. So today I especially want to focus something which will be beneficial for especially our sisters, ہماری بہنوں کے لیے. اہل بیت اطہار میں تو حضرت حسن, حضرت حسین. ایک پوائنٹ اور مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے, بڑی پیاری بات ہے. حسن, if you write حسن it is ہا, سا, سین and نون. ٹھیک ہے. If someone mispronounce حسن, what he will say? حسن. حسن کو اگر کوئی غلط پڑھے, پروننسیشن الگ کر کے بھی پڑھ لے تو پڑھے گا حسن. You know what does حسن means? حسن کے معنی ہوتے ہیں بیوٹی, خوبصورتی. اگر نام کو صحیح نہ بھی پڑھے تو بھی معنی خوبصورتی ہے, تو بھی معنی خوبصورتی ہے. اور حسین کو اگر صحیح کوئی پروننس نہ بھی کرے پیش کے ساتھ, اگر پڑھے تو پھر حسین پڑھے. Again it is beautiful. اللہ نے گویا کہ اہل بیت کے شہزادوں کے نام ہی ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی صحیح پروننس بھی نہ کرے تو بھی معنی خوبصورتی, بیوٹی ہی نکلے. یہ قدرت بنا دیتی ہے. اب ذرا سوچو, وہ دو ناموں کے صدقے قیامت تک جتنے بچوں کے نام رکھے جائیں گے, اگر کوئی بگاڑ کے بھی پڑے گا تو معنی اچھا ہی بنے گا, معنی اچھا بنے گا. یہ اہل بیت کا صدقہ ہے. یہ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. If you have to look into these things, اگر تم چاہتے ہو کہ وہ چیزیں دکھیں تو تمہیں اپنی آنکھوں پہ حضور و اہل بیت کی محبت کا چشمہ لگانا ہوگا, تب وہ چیزیں نظر آئیں گی, تب پتہ چلے گا. then you realize کہ یہ راز جو ہے نا, یہ سیکریٹ پوشیدہ ہیں کیسے کیسے ہیں. بہرکیف اب آئیے, یہ تو شہزادے ہیں اہل بیت اطہار کے. اہل بیت اطہار میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت حسن کی عظمت جاننا چاہتے تو صرف اتنا جان لو
کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے، گردن پہ ہے۔ جب حضور غوث اعظم دستگیر نے یہ فرمایا تو اللہ نے سارے اولیاء کو آپ کے سامنے حاضر کر دیا، اور اولیاء نے سب کہا، سب اولیاء نے کہا بلا بلا، ہاں آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے بیٹے 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 کئی پشتوں کے بعد ہوتے ہیں۔ جب امام حسن کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ ان کا قدم ساری کائنات کے اولیاء کی گردنوں پہ ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں امام حسن کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب امام حسن ہی کی نسل سے actually what happens, we more mention Imam Hussain radiyallahu ta'ala and for many time in many majalis mahafil in Ahlus Sunnati wal Jama'ah, what happens sometimes they forgets to mention Imam Hassan radiyallahu ta'ala، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ حسن مشتبہ، حسین مشتبہ، امام حسن وہ ہیں that Imam Hussain himself used to treat Imam Hassan as his peer۔ امام حسین جسے اپنا پیر اور مرشد اور رہبر و رہنما سمجھتے تھے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن ہے، امام حسن مشتبہ۔ بہرکیف امام حسن کے ایک صاحبزادے ہوتے ہیں حضرت حسن ابن زید، ان کے ایک صاحبزادے ہوتے ہیں حسن، اور حسن ابن زید ابن حسن ابن علی۔ تو یہ جو زید ہیں اور ان کے بیٹے جو حسن ہیں، ان حسن کی ایک بیٹی ہوتی ہے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نفیسہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ She is a copy of بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ You know who سیدہ نفیسہ is? Imam Shafi'i, who has millions of followers across the world nowadays. One of the four schools of اہل السنت والجماعہ، فقہ کی جو 4 مذاہب اہل سنت کے، اس میں سے مذہب شافعی۔ This امام شافعی when he used to go to learn to get his studies، پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے، before that he used to come to سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تھے اے سیدہ، at that time سیدہ نفیسہ was alive، باحیات تھی، ظاہری حیات میں، کہتے تھے سیدہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا آپ۔ اور امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کو، محمد ابن ادریس شافعی کو امام شافعی حقیقت میں جس نے بنایا، یہ سیدہ نفیسہ کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں سیدہ نفیسہ کی۔ and her title was Nafisatul Ilm. Memorize it, remember it. All my sisters, those who are listening to me, I want you to remember this. Her title was Nafisatul Ilm, because Allah has given her a knowledge، علم اتنا دیا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ ہی علم جڑ گیا تھا۔ نفیسۃ العلم ان کا ٹائٹل بن گیا تھا۔ اکابر اولیاء مصر کے وہ آپ سے دعا کراتے تھے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ان کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لو کان حب آل محمد رفدا فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ حضرت علی امام محمد ابن ادریس شافعی فرماتے ہیں، اگر اہل بیت سے محبت کرنے کو کوئی رافضیت کہتا ہے تو دنیا اعلان کر دے کہ امام شافعی رافضی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ امام شافعی رافضی ہے، نو، مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ رافضیت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کے نام پہ ڈس ریسپیکٹنگ کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بغاوت اور صحابہ سے بغض رکھنا، یہ رافضیت ہے۔ لیکن امام شافعی used to love اہل بیت very much، بہت محبت کرتے تھے۔ بہرکیف نفیسۃ العلم سیدہ نفیسہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، I personally visited her مزار شریف hundreds of times maybe۔ میں نے حاضری دی ان کے آستانے پہ حاضری دی، and I personally what I felt there۔ جتنی دیر آپ ان کے آستانے پہ بیٹھے رہو you will never get bored۔
آپ کبھی بور نہیں ہوتے ان کے آستانے پر. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سیدہ نفیسہ کی مزار پہ جا کر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. is one of the places where Allah accepts dua, ہر مزار شریف. that is to why you know that why it is, وہ بھی کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے it is because حضرت سیدہ نفیسہ نے اللہ کے پاس دعا کی تھی یا اللہ whoever comes to my مزار and whatever he asks, میرے مزار پہ آ کے اگر کوئی منت مانے یا مجھے وسیلہ بنا کے کوئی چیز مانگے تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اسے عطا کر دے، عطا کر دے. اللہ نے سیدہ کو بتایا کہ ہاں جو بھی تمہارے پاس آ کے دعا کرے گا کہ دعا قبول ہو جائے گی. میں پرسنلی اس کا وٹنس بھی ہوں اور پریکٹیکلی ہم نے اپلائی بھی کر کے دیکھا ہے. یو کین ٹرائی ایز ویل. ایجپٹ کائرو میں ان کا مزار مبارک ہے، آپ جائیں، بڑی عظیم بارگاہ. اب سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت امام جعفر صادق کی بہو بھی ہوتی ہے. شی از اے ڈاٹر ان لا آف حضرت امام جعفر صادق. حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہوتے ہیں حضرت امام اسحاق مؤتمن، ان کی آپ وائف ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہیں. حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی، وہ بھی اپنے وصال سے بہت وقت پہلے. اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی، ہاتھوں سے کھودی اپنی قبر، اور اس قبر میں بیٹھ کر کے سینکڑوں قرآن مجید آپ نے ختم کیے، سینکڑوں قرآن مجید. My sisters, listen, this Sayyida Nafisa radiyallahu ta'ala anha should be your ideal. Read her life history. ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں. ان کی خادمہ کہتی ہے I've been with سیدہ نفیسہ for 40 years. میں 40 سال تک سیدہ نفیسہ کے ساتھ رہی، 40 سال تک. And in this 40 years وہ کہتی ہیں 40 سال میں نے کسی بھی رات سیدہ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. In all these 40 years she used to pray the entire night. پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور پھر وہی خادمہ کہتی ہے in these 40 years except Eid days and days of ایام تشریق اور عید کے جو دن ہے ان کے علاوہ دن میں کبھی میں نے سیدہ کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. روزہ رکھتی تھی. She have done 30 حج، 30 مرتبہ حج کیا، and most of the حج by walk. زیادہ تر حج پیدل کیے آپ نے. سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں آج ہماری بہنیں؟ اس کے کروڑویں حصے پہ بھی ہم لوگ نہیں ہیں، کروڑویں حصے پہ بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیے اللہ نے کیا کیا کمال دیا آپ کو، کیا کیا کمال دیا. ایٹ دا ٹائم آف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک چٹھی بھیجی تھی، اس کے بعد دریائے نیل جاری ہو گیا تھا. اس کے بعد چلتا رہا. But in the time of سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ the Nile river سوکھ گئی، خشک ہو گئی، وہ نہیں چل رہی تھی. تو لوگ حضرت نفیسہ کے پاس آئے، سیدہ نفیسہ کے پاس. سیدہ نفیسہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ تیرے بندے پریشان ہے، دریا کو جاری کر دے. دعا کرنا تھا، دریائے نیل جاری ہو گیا. دریائے نیل جاری ہو گیا. جب سیدہ نفیسہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت اسحاق مؤتمن کا خیال یہ تھا کہ we should move her from Egypt to مدینہ المنورہ. ایجپٹ سے مدینہ ان کو موو کر دیں. But the Egyptian people, they opposed it. They said, no, we can't leave Sayyida. Don't take Sayyida away from us. معاملہ بہت بڑھ گیا. حضرت اسحاق مؤتمن رات کو سوئے، خواب میں حضور تشریف لائے صلی اللہ تعالی وسلم. عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، beloved Prophet sallallahu ta'ala sallam, and Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam say, Ishaq Mu'taman, don't take away Sayyida Nafisa from Egyptian people. Don't take away her from the Egyptian people. مصر والوں سے سیدہ نفیسہ کو دور مت لے کے جاؤ. حضور فرماتے ہیں why? Because the Allah's mercy showers on Egyptian people by the sadaqah of Sayyida Nafisa radiyallahu ta'ala. اللہ سیدہ نفیسہ کے صدقے میں اہل مصر پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ان کو پڑھیں میری بہنیں، ان کو پڑھیں.
یہ اہل بیت اطہار میں سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل بیت میں اتنے خزانے ہیں، اتنے خزینے نگینے ہیں کہ ہم اگر بیان کرنے لگیں تو اٹ از ناٹ پاسبل۔ جو چیزیں آج میں نے بتائی اس کا کنکلوژن آپ کو بتاؤں کہ امید، یہ لکھ کے لے جائیں، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیے، نوٹ کر کے رکھیے، امید انسان سے نہیں اللہ سے لگاؤ، ایکسپیکٹیشن انسان سے نہیں اللہ سے لگاؤ، کیونکہ انسان سے امیدیں ٹوٹ سکتی ہیں، اللہ سے امید نہیں ٹوٹتی ہے، اللہ سے امید نہیں ٹوٹتی ہے۔ خودداری ہے نا، کہ کسی اور کے پاس کیا ہے وہ نہیں دیکھنا، اسے نہیں دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا، اللہ دے گا بھی، عطا بھی کرے گا، برکتیں بھی عطا کرے گا۔ اور اہل بیت اطہار سے محبت، ان کا تذکرہ، یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، اور سلامتی کی ضمانت بھی ہے، سلامتی کی ضمانت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ نسخہ ہے، اگر ایمان محفوظ رکھنا ہے تو نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور ان سے محبت کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، فالو دیئر فٹ پاتھ، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جو چیزیں میں نے بتائی اس میں کچھ بھی آپ حاصل کر کے اپنے اپنے حساب سے اس پہ عمل کر سکتے ہو، کرو، سیکھو۔ اہل بیت کی سیرت کو پڑھو، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو۔ آخری بات، اس کو بتانا ضروری لگتا ہے، بس سب ضروری سمجھتا ہوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا دن آیا نا، آپ نے اپنی کنیز کو بلایا، she called her کنیز، her maid حضرت فدا، بی بی فدا کو بلایا اور بی بی فدا کو کہا، فدا now you are not going to feed حسن، حسین and زینب، today I will feed them by my own hands۔ انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی انہیں۔ بی بی فدا نے کہا کہ بات کیا ہے کنیزہ، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی؟ ہر دن تو مجھے یہ شرف ملتا تھا کہ میں ان کو کھلاؤں، why I am not getting this opportunity today؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فدا، بات یہ ہے کہ ان ننھے بچوں کو دوبارہ ماں کے ہاتھ کے لقمے میسر نہیں آئیں گے، ماں کے ہاتھ کے لقمے میسر نہیں آئیں گے۔ اب سمجھ گئی حضرت بی بی فضا کی یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت ہے، وصال کا وقت ہے، جانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ حضرت بی بی زینب سے آپ نے بات کی، بی بی زینب سے اس وقت حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، جو نصیحتیں کی، یہ ایک مستقل ٹاپک ہو سکتا ہے، اور بی بی زینب نے کربلا میں اسے کیسے نبھایا، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، کیسے نبھایا۔ زینب کی بہادری اور زینب کی عظمت، اس پہ ہزار مردوں کی شجاعت اور بہادری بھی قربان، کیونکہ کربلا میں جو سنبھالا ہے بی بی زینب نے، وہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی آخری نصیحت کا صدقہ ہے، جو نصیحت آپ نے آخری دن میں کی۔ حضرت حسنین کریمین کو بھی نصیحت کی، فرمایا بیٹا جاؤ نانا جان کے دربار پہ جا کے سلام عرض کر کے آنا، سلام کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسنین کریمین گئے، بی بی زینب بھی گئی، واپس جلدی آ گئے تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا why you came back so early؟ تو وہ کہتے ہیں امی نانا کے آستانے پہ سلام عرض کرنے کے لیے گئے، پھر نانا کے یہاں سے جواب ملا کہ جلدی جاؤ امی کی طرف، جلدی جاؤ امی کی طرف۔ اینڈ دیر وی فاؤنڈ، انہوں نے حضرت جو دیکھا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں، حضور کے جد اعلیٰ ہیں، وہ تشریف فرمائے، حضور اکرم بھی تشریف فرمائے، دونوں کے درمیان گفتگو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس کا مطلب میرا حسن اب بغیر ماں کے رہ جائے گا، میرا حسین اب بغیر ماں کے رہ جائے گا، میری زینب بغیر ماں کے رہ جائے گی، فاطمہ کے آنے کا ٹائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ واپس آ گئے، بچے تھے، ننھے سے تھے، آ گئے۔ اس کے بعد جب رات کا وقت آیا تو بی بی فضا کہتی ہیں کہ میں باہر کھڑی ہوئی تھی حضرت بی بی فاطمہ کے حجرے کے، میں نے کیا دیکھا کہ نور کی ایک لڑی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کی پیٹھ سے نکلتی ہے اور آسمان سے جا کے مل گئی ہے، نور نکل رہا ہے، اور یہ نور کی جو یہ لکیر ہے
پوری بی بی فاطمہ کی پشت سے مبارک سے نکلتے ہوئے ان کی چھت سے ہوتے ہوئے آسمان سے جا ملی اور پورا وہ یہاں سے لے کر آسمان تک کا وہ حصہ منور نظر آتا ہے، منور نظر آتا ہے. کہتی ہے اسے دیکھ کر کے میرے اوپر روب طاری ہو گیا. اور پھر جب میں نے دیکھا تو بی بی فاطمہ سجدے میں ہے، اور یہی سجدہ تھا فاطمہ زہرا کا آخری سجدہ. پھر اس سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھایا اور اسی سجدے میں آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. گویا کہ یوں سمجھے پوری زندگی بی بی فاطمہ اللہ سے یہ عرض کرتی رہی کہ یا اللہ رات اتنی لمبی کرنا کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ کرے. ایسا لگتا ہے خاتون جنت آج بھی اس سجدے کی لذتوں سے آشنا ہے، سجدے ہی کی حالت میں عرب کے پاس پہنچ گئی. اللہ ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم ماں کا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. جس کی جو مرادیں ہیں اللہ ان کے صدقے میں پوری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک بی بی فاطمہ اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کو اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے. اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر رہ کر صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ پاک میری والدہ کریمہ کو دراز کی عمر بالخیر سے نوازے. اللہ ہم سب کے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.